मदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज का जो मेरी वीडियो का मौजू है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस हवाले से कि ज़ाती तौर पर गुज़िश्ता 4-5 साल में मैंने जितनी भी कोशिशें की हैं या जितनी भी कोशिशें कर रहा हूँ या आज तक जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं मुख्तलिफ़ प्रारूप में, मुख्तलिफ़ तरतीबों में, इस निज़ाम को लेकर और हमारी ज़िंदगियों को लेकर और हमारी खुशहाली को लेकर या हमारे पाकिस्तान की तरक्की को लेकर, तो उनको कहीं ना कहीं मैंने हर जगह हर पोर्टल में अपनी बसात के मुताबिक हाईलाइट करने की कोशिश ज़रूर की है। ये तमाम जो गुफ्तगू है ये रिलेटेड है आपके इंतज़ामी तरतीब से, पाकिस्तान की जो है इंतज़ामी तरतीब। इसमें खुसूसी तौर पर मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो सूबों से रिलेटेड होगी और इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपनी दानिश में अपनी बसात के मुताबिक, अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक जितनी तरतीबें आज तक मैंने देखी हैं इस निज़ाम की, तो उनको किसी न किसी हवाले में आपके सामने मज़ीद जो है खुलकर पेश करने की कोशिश करूँ। इस हवाले से जब मैंने बिस्मिल्लाह की तो सबसे पहले जो इदारा था जिसको मैंने 2016-17 में मुख्तलिफ़ नामों और बैरूपों में अप्रोच करने की कोशिश की, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने नाम से जो है ये तरतीब नहीं किया करता था, अवेयरनेस की, आगाही की। तो खाकसार के नाम से मैंने जो ये मामलात शुरू किए, तो वज़ारत तालीम जो मेरा पहला पड़ाव था, और कोई ऐसा इनका बोर्ड नहीं है कि जहाँ पर मेरी गुफ्तगू लिखाई की सूरत में ना पहुंची गई हो या गुजारिशात ना की गई हूँ कि भाई आप तालीम को थोड़ा सा बेहतर तरीक़ेकार में लेकर आएँ, ताकि लोगों का शऊर तो उजागर हो, उनको सोचने समझने और परखने की जो सलाहियत है उसमें तो इजाफ़ा हो। वजह क्या है? वजह ये है कि अब आप देखें, बड़ा एक खूबसूरत शेर है कि कांटे न पेश करने लगे तुझको ये ज़मीन, मट्टी पे मेरा खून पड़ा छोड़ कर न जा। अगर आप तहरीक पाकिस्तान की जो है बुनियाद में जाएं, अगर आप बगौर मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान कोई ज़मीन के टुकड़े की कोई काविश नहीं थी कि हमें कोई ज़मीन का खाली एक टुकड़ा चाहिए। एक नज़रियाती ममलिकत है, एक दो कौमी नज़रिया था जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने जो है इकट्ठे साथ रहने का ऐद किया, मामलात किए और अपनी जुल्म सितम जो उनके साथ रवा था उसको देखा, उसको परखा, फिर रिज़ल्ट्स निकाले। फिर यही नहीं कि खाली मुसलमानों के लिए कि जो है अल्लाह की जो इस बनाई हुई ज़मीन पर और उसके अहकामात की जो है अमलदारी में जो भी इंसान है, ज़ीरू है, बशर है, अपनी जो है अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का उसको पूरा हक़ होगा। तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने फिर बहुत सारे लोगों को जो मुसलमान नहीं भी थे उनको भी मोटिवेट किया पाकिस्तान की तरफ, कि हमें पाकिस्तान की तरफ। कायद-ए-आज़म और महात्मा गांधी दोनों का कोई ज़ाती कोई मामला, कोई मुखासमत, कोई परेशानी, कोई तरतीब ये नहीं थी कि उनको अपना ज़ाती कोई लेना देना था। तो फिर क्या वजह थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कांग्रेस को जो है खैराबाद कहा और पाकिस्तान जो है अपना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो है शमूलियत इख्तियार की। वो पहले भी कर सकते थे, मुसलमान तो पहले थे। तो फिर क्या वजूहत थी? वो वजूहत थी जो उन्होंने पहले उनके अंदर रह कर उनको ऑब्ज़र्व किया, उन लोगों को देखा कि महात्मा गांधी की सोच क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच क्या है, मुसलमानों के लिए क्या लोग सोचते हैं। इसलिए जब भी हम गुफ्तगू कायद-ए-आज़म की सुनते हैं तो वो साफ अल्फाज में ये कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम, इस्लामी ज़ाब्ता हयात, यही जो है हमारी मुकम्मल कामयाबी है और इसकी तमाम तरतीबात जो हैं वो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमारे लिए मेंशन कर दी है। अब सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो ये थी वो बुनियाद, जो वो तरतीबें जिनको देख के मुसलमानों के साथ साथ बाकी लोगों को भी लगा कि यार कोई ना कुछ गुफ्तगू तो है जिसमें हमारा हक़ और भलाई होने वाली है, इन अंग्रेज़ों से छोड़ के और इन जो डोगरा राज और जितने भी मामलात और उससे पहले तरतीबें थी। तो तब जाके फिर हमारे सामने वो अमल, वो मामला, वो तरतीब आई कि जिसको हम क्या में पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के नाम के ऊपर याद करते हैं कि कोशिशें हुई। इसमें फिर सबसे पहली गुफ्तगू ये है कि जब पाकिस्तान के अमल में आया तो उस वक़्त जो जितने भी मामलात थे, सूबे थे, साथ में कुछ रियासतें भी थी। उन रियासतों की एक अपनी एक तरतीब थी, अपनी एक अहमियत थी और अपनी जगह बरकरार थी उस वक़्त तक कि जब तक 1 यूनिट का इनेकाद नहीं किया गया। 1 यूनिट क्या था कि 1955 तक के जो है तरतीब में मगरबी पे पाकिस्तान को अलहदा एक सूबा करार दे दिया गया, मशरकी पाकिस्तान को अलहदा सूबा करार दे दिया गया। ज़ाती राय में जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे तमाम के तमाम इंतज़ामी मसाइल वहीं से उनका जो आगाज़ हुआ और उसके बाद जब 1 यूनिट का ख़ात्मा हुआ तो आप ये देखेंगे कितनी खूबसूरती से कि जो रियासतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया, जो उस वक़्त जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, इंतज़ामी हवाले से, माशी हवाले से पाकिस्तान की अपनी मौजूदा कैफ़ियत और हालात से कहीं आगे थी, जिनमें रियासत बहावलपुर का ज़िक्र न करना ये
یا زیادتی ہوگی. تو اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا علاقہ، پھر آپ کا کلات کا علاقہ، پھر آپ کا بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ریاستیں تھیں اور جنہوں نے الحاق کیا تھا. لیکن 1 یونٹ کا جب خاتمہ ہوا تو پھر 1973 میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ تمام معاملات ان کو کلوز کیا گیا، ہمارا سقوط مشرقی پاکستان کا معاملہ بھی ہو چکا، تو تب پھر یکلخت تمام کی تمام جو ریاستیں ہیں ان کو دوسرے دائرہ کار میں لے کے آ کے پھر انہوں نے جو ہے اپنی جو ایک سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپ کیا پروونشل معاملات کا، اور اس میں ساری چیزیں ضم کر دی گئیں، کچھ باقی ہیں. جو میرے بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر میری خواہش ہے کہ ارباب اقتدار، ارباب اختیار اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ جی ہم تعلیم یافتہ ہیں، تو میری گزارش ان سے رہے گی کہ خدا را آپ بھی اس معاملے میں کوئی گفتگو کریں، کوئی ترتیب کریں. اب جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہر 5 سال بعد 10 سال بعد آپ نے ڈرامہ اٹھایا ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ جی جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں صوبہ سرحد میں، اور ہمارا جو ہے وہ معاملہ ترتیب کیے جائے گا، چینج کیے جائے، جی ہمارا نام اور ہونا چاہیے، ہمارا جو حساب کتاب. پھر اسی طرح پھر اس وقت بھی سرائیکی جو صوبے کی گفتگو چل رہی تھی، پھر اس وقت ہی جو ہے کراچی کے لوگ رو رہے تھے، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، وہ آج بھی رو رہے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر 10 سال بعد، 5 سال بعد آپ صوبے کو لے کے، نام کو لے کے پھر آپ ڈرامہ بازی شروع کر دیتے ہیں. اب انتظامی صورتحال میں میں یہ ذاتی حوالے میں مانتا ہوں کہ جو لسانی، جو زبان کے طور پر، ثقافت کے طور پر آپ جو اپنی زمین کو تقسیم کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے میں کہیں نہ کہیں آپ کو سوچ بچار کی ضرورت ہے. جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین اور آئین کو لے کر آئیں اور ایک نیا نظام جو ہے مرتب کریں مفتیان اور علماء کی موجودگی میں، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ نے بڑے پڑھے لکھے طریقہ کار سے اس تمام نظام کو کیموفلاج کرنے کی، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. جو میری ذاتی دانش میں میری رائے ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب صوبوں کی خود مختاری ترتیب ہوئی، معاملات سارے کیے گئے، صوبہ سندھ آ گیا، آپ کا بلوچستان آ گیا، سرحد مڑ کے خیبر پختونخوا آ گیا، بن گیا، اور یہ صوبہ پنجاب، اور پھر اب آگے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ ساری ترتیبیں مزید پرولونگ ہوں گی. پھر ایک ایک کر کے آپ ایک ایک دانہ نکالیں گے. پہلے باولی پور کی گفتگو ہوئی، تو جنوبی پنجاب کی گفتگو ہوئی، اب آہستہ آہستہ اٹھ کے ہم سن رہے ہیں کہ کراچی میں بھی جو ہے گفتگو سٹارٹ ہو رہی ہے. ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اس وقت تقریباً 160 کے اراؤنڈ اباؤٹ آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں جو آپ نے پورے ملک پاکستان میں جو ہے پھیلائے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس انتظامی صورتحال میں کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا کہ جو صوبہ سندھ میں یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جو آپ کی روزگار کی ترتیب ہے، آپ کی جو باقی ترتیبیں ہیں جن میں آپ فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ نے کسی اور ہی سطح پر لے کر گئے ہیں. اب ایک صوبہ سندھ کا رورل ایریا کا آدمی ہے، جاب کراچی میں آئی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ آپ نے صوبوں کی جو ترتیب اس کے سامنے کی ہوئی ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے رورل ایریا سے اٹھ کے کراچی میں لگ جائے گا، کراچی کا بندہ وہیں بیٹھا رہے گا. یہی ترتیب جو ہے آپ نے اس حساب کتاب میں کی ہے کہ اب صوبہ پنجاب کے ساتھ میں ذاتی طور پر کیونکہ تحصیل میری سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں اس لیے تھوڑی گفتگو بھی اب تیز کروں گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ سننے کے لائق بھی رہیں. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ثقافت، ہمارے کلچر کا لینا دینا کیا پنجاب سے ہے؟ بنیادی طور پر جو ہم پہاڑ کے لوگ ہیں، خطۂ پٹوار کے لوگ ہیں، ہم لوگ ریزرو لوگ ہیں، بڑے لمیٹڈ جو ہماری انٹریکشنز ہوتی ہیں، بڑے ہماری برادری کا سسٹم اور ہے. لیکن جب آپ نے ہمیں اٹیچمنٹ کی ہے تو ہماری اٹیچمنٹ آپ نے صرف پنجاب کے ساتھ کر دی ہے، جن کی ثقافت، رنگ، جن کی گفتگو، تمام کی تمام چیزیں اور ہیں. جو وہ لوگ پہنتے ہیں دھوتی، وہ ہم رات کو کیا دن کو بھی پہن کے نہیں نکل سکتے. ہم باہر یہاں پہ اچھا نہیں لگتا ہمیں، اس قسم کی مایوب بات. کئی بار اس طرح کوئی آپ نے کوئی ترتیب دیکھی، کہنے کے مقصد ہے ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے لوگ، وہ ان کی ثقافت ہے، ان کا کلچر ہے، میدانی علاقے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی چوپال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شام کو ہوکا پی رہے ہیں، اور ان کی اپنی ایک سیٹ اپ ہے، پھر اور باقی معاملات ہیں. لیکن اب ہمیں حقیقت کی طرف آنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ترتیبیں آگے نہیں چل پائیں گی. اب آپ نے کیا ہے کہ جتنی ریاستیں ہیں ان کا تو نظام ختم کر دی ہے، ساتھ ساتھ میں مقبوضہ جموں کشمیر کا معاملہ وہی ہے، گلگت بلتستان کا معاملہ وہی ہے کہ آپ نے ان کو کلیئر کوئی اپنی ایک ترتیب نہیں دی ہے. اس سلسلے میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ تمام نظام یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے قانون کے ادارے کر سکتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، چیف جسٹس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. کیونکہ سپہ سالار ہماری اسلامی ترتیب میں ہمیشہ کسی نہ کسی والے میں ایک مرکزی اس کی اہمیت رہی ہے اور آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے صوبوں کو لے کے کتنے ہم لوگوں کے ساتھ ڈرامہ بازی کی. اس کو یہی لوگ ختم کریں گے کہ جب یہ اپنا نیا نظام، اسلامی نظام لے کر آئیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے مفتیان اور علماء حضرات کی موجودگی میں. تب آپ کا قاضی القضاء آئے گا، تب آپ کا امیر المومنین کہہ لیں، آپ خلیفہ کہہ لیں، آپ اس کو حکمران کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں. ہمارا مسائل یہ ہے کہ ہمارے نظام ہی نہیں صحیح. ہمارے جو سسٹم ہے، سسٹم کو اتنا کیموفلاج اور اتنا کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں عام آدمی کی کوئی والی وارث کوئی ویلیو بنتی ہی نہیں ہے.
اب یہی جو 4 صوبے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے، کتنی بڑی جگہ کو اس نے گھیرا ہوا، تو آپ بجائے 4 صوبوں کو لے کے گفتگو کرنے کے یا بار بار ڈرامہ بازی کرنے کے کہ کراچی کبھی رو رہا ہے، کبھی سرائکی رو رہے ہیں، کبھی آپ کہتا ہے پٹھوار والے ہم بھی گفتگو کریں گے اس ترتیب میں، کوسار والے، پھر آگے جا کے گلگت بلتستان والے، کل اٹھ کے آزاد کشمیر، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ لوگ؟ آپ تمام ایک نقشے کو لے لیں، اگر آپ کو زیادہ جو ہے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ اس نقشے کو ہی لے کے ڈیوائڈ کریں اور اس کو اوپر سے نیچے کشمیر سے شروع کریں، نیچے کراچی تک آ جائیں۔ جو میری دانش میں جو میں حساب کتاب سمجھاؤں اور جو گفتگو میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی سنی ہے، باقی مولانا مودودی صاحب کا جو کچھ نقشہ دیکھا کہ یہ لوگ کیا لے کے آئے تھے، کیا لے کے اپنے ذہن میں گھومتے تھے کہ ہم عوام کو سمجھائیں، تو اس میں تمام کل حاصل وصول آج تک جتنی بھی ڈائریاں، جتنی بھی کتابیں، جتنے معاملات میں نے دیکھے ہیں، آپ کو 4 صوبوں میں جو ڈویژن ہے یہ آپ کے کبھی بھی فائدے کی نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بھی جو یہ جو پروونسز کی جو ترتیب ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سے ریحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے آپ کے 4 صوبے ہیں، آپ ان کو کم سے کم 20 پروونسز میں لے کے جائیں، 20 نہیں تو 16 میں کریں، 16 کو آگے پھر آپ جا کے 32 میں ڈیوائڈ کر دیں سبسیڈریز میں، تب جا کے آپ کی جو اوپر سے انتظامی صورتحال ہوگی۔ اس میں گفتگو صرف اور صرف آپ کے جو ہے وہ ان کی فنڈز کی نہیں ہے، یہ فنڈز کو لے کے آپ نے ہم لوگ کے ساتھ ڈرامے کیے ہیں کہ جی اتنے بڑے لیول پہ اب ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی۔ پہلے لوگ روتے تھے کہ جو صوبے ہیں وہ اختیارات نہیں دیتے ہیں، اب لوگ روتے ہیں کہ جی آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ معاملات نہیں ہو رہے ہیں۔ اس حوالے میں مشرف جو بلدیاتی نظام لے کر آیا تھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام کا ضرور تھا۔ مشرف صاحب نے جو ترتیب تھی اس میں لو لیول پہ لوگوں کو معاملات ملے، اور ان معاملات کی وجہ سے آج جو ہم پہاڑ کے علاقے کے رہنے والے یہ بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رستے وغیرہ کام ہوئے، معاملات ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم روڈوں کو ہی لے کے اور قصوں نالوں کو ہی لے کے ہم گفتگو کرتے رہیں گے؟ ہمیں وہ نظام چاہیے کہ جہاں پہ ڈسٹریبیوشنز ہو، آپ کی سہولیات کی، آپ کی ذمہ داریوں کی، آپ کے فنڈز کی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی ہر قسم کی چیز کی ڈسٹریبیوشن لو لیول تک ہو۔ وہ لو لیول تک ہوگی کیسے؟ جب آپ کے اوپر قاضی القضاء آپ کا وقت کا جید عالم اور مفتی ہو، جب آپ کے 16 ڈویژنز بن جائیں، جب آپ کے 20 یا جتنے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ان سے کم نہیں ہو سکتے، 16 سے کم نہیں ہو سکتے، زیادہ ہی ہوں گے، تو آپ جب ان ڈویژنز کے جو اوپر جو ہوں گے اقتدار اعلیٰ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ملکی سطح پر جو معاملات ہوں گے وہ خلیفہ کے نائبین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو جید علماء اور مفتیان ہوں گے۔ پھر ان کے نیچے آپ انتظامی سہولیات کے لیے ان پی ایچ ڈی اسکالرس کو لے کر آئیں، ان کو وہاں پر رکھیں، جو ان تمام ڈویژنز کو یا ان کو صوبہ کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں آپ، سنبھالنے کے لیے جو اپنی اپنی فیلڈ میں یکتا ہوں۔ پی ایچ ڈی میں اکنامکس میں جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ اس فیلڈ میں لگا ہو، جو فائنانس میں ہے، جو کسی اور معاملے میں ہے، جو مطلب اس طریقے کار سے لے کر آئے نا، تاکہ جب آپ ویکیپیڈیا میں یا انٹرنیٹ پہ کوئی آپ کی سرچ مارے کہ پاکستان کیا ہے، تو دستی ایک دم سے پھر آپ کے پورے ڈویژنز یا وہ صوبے ان کی لسٹ آئے، پھر ان کے سامنے ان کے کیئر ٹیکرز کی لسٹ آئے کہ اس طریقے سے یہ فلانا مفتی، پھر جب کیئر ٹیکرز کے نیچے لوگ دیکھیں تو ان کو پڑھنے کے لیے ان کی آنکھیں کھلیں کہ یار یہ تو سارے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اب ڈیل کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کو رونا نہیں ملے گا کہ جی یہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ 20 سال سے الطاف حسین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اینڈ رزلٹ آج یہ نکل رہا ہے کہ 15 ملین پاؤنڈ کی جو ہے تقریباً اس سے زیادہ کی جو ہے نیب کی جانب سے اور لندن پاکستان ایم کی ایم لندن پاکستان کی جانب سے لندن والوں کو، الطاف حسین کو خصوصی طور پر انہوں نے جو ہے وہ لندن ہائی کورٹ میں گھسیٹنے کا سوچا ہوا ہے کہ جی یہ جو پراپرٹیز ہے آپ کی ساتھ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ملکیت آپ کی نہیں ہے صاحب۔ یہ چندے جو دیے ہیں جن لوگوں نے ساتھیوں نے گزشتہ 20-22 سال میں اپنی پوری جو قربانی دی ہے ان کی پراپرٹیز ہیں، جن کے بارے میں رو کے الطاف صاحب کہتے تھے کہ یار ادھر چندہ بھیجو، معاملات کرو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہاں ہے یہ 7 پراپرٹیز؟ لے کر آئیں واپس 15 ملین پاؤنڈ اور جا کے کراچی میں جو سیوریج کا کام آپ کروائیں سیدھا۔ آپ مصطفیٰ کمال صاحب دوبارہ، ظاہری بات ہے بارش ہوتی ہے تو نکلتے ہیں لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو فصلی بٹیرے یا جو بارشوں کے مینڈک، تو اس ترتیب سے اب آپ دوبارہ سے گفتگو سٹارٹ کر رہی ہیں لوگ کہ جی ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس کو علیحدہ یا کراچی کو علیحدہ کر دیے جائے۔ تو مطالعہ پاکستان میں پڑھا کرتا تھا، اس کی چھوٹی سی گفتگو مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ سندھ کو صوبہ بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو کون سی گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ ہیں کم پڑھے لکھے، تو ہم ان پڑھے لکھوں کو گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آگے پیچھے اپنے نام نہاد ڈرام بازیوں میں ایک دوسرے کو کیموفلاج کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے کہ خدا کے لیے اب ان چیزوں پہ گفتگو کریں آپ لوگ۔ آپ انہیں کہیں کہ جی یہ جو ڈویژنز ہیں ہمیں انہیں ناقابل قبول ہیں، ان ڈویژنز میں آپ ہماری حق تلفی تو کر رہے ہیں، لیکن آنے والے 5 سال میں پھر اٹھیں گے کشمیر کے لوگ، پھر اٹھیں گے گلگت بلتستان کے لوگ، پھر اٹھیں گے آپ کے سرائکی لوگ، پھر اٹھیں گے آپ کے کراچی کے لوگ، پھر آپ کے رورل سندھ کے لوگ بھی دوبارہ اٹھیں گے کہ جی یہ ہمارے ساتھ کون سی زیادتی تو ہو رہی ہے۔ جب آپ انتظامی سہولیات میں سب کے فنڈز کھا جائیں گے، آپ لوگوں کے تمام جو ہے خاندان کے خاندان یورپ امریکہ میں، الطاف حسین 15 ملین پاؤنڈ
رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی گفتگو میں نے تھوڑی سی شیئر کی ہے کہ ان کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں. اب کون ہے مولانا فضل الرحمان؟ مفتی محمود صاحب کی آل ہیں، ان کا پورا خاندان، کتنی ترتیب آگے پیچھے اور باقی ساری. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ آج اتنے سالوں بعد بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی کو 60-70 کروڑ کی بے نامی جائیداد، ان کی بھی نیب کی کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کافی سارے معاملات ہیں اور یہ دنیا کے سامنے ہیں، ہم کو اندھے تھوڑی ہیں. ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ 47-60 لاکھ کی میری پراپرٹی اس کے اوپر ہے ہی نہیں جو ڈکلیئرڈ ہے، دوسری سائڈ پر آپ کی جو فوجی ہیں وہ ایک ہی رنگ کے کپڑے پہن کے ایک ہی رنگ کے ڈنڈے کاٹنے بھی چلے جائیں تو 10,000 تو ڈنڈے کاٹنے میں پیسہ لگ جاتا ہے جو آپ نے وہاں پہ اپنی فوج تیار کی ہوئی ہے، معاملات کیے ہوئے ہیں. تو اینڈ رزلٹ یہ تمام کے تمام ایسے ہی ہیں. آپ کوئی بھی لے لیں، کوئی پارٹی لے لیں، نواز شریف دیکھ لیں، خود لندن میں بیٹھا ہوا، اولاد ساری لندن میں بیٹھی ہوئی، بیوی وہاں مر گئی، خود بھی ترتیب اور ہے، حالات کہاں ہیں. اوپر سے ہماری کنڈیشن دیکھ لیں کہ باراکو میں مریم نواز آئی ہے اور اس باراکو میں کہ جہاں آپ رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک درخت نظر نہیں آئے گا، آپ کو وہاں بھی کوئی معاملات نظر نہیں آئیں گے. 24 گھنٹے لوگ رول رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حساب کتاب نہیں، والی وارث نہیں، لوگوں نے کوئی بنیادی کام نہیں کی ہے، کوئی پارکس نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، روڈوں کے اوپر بچوں کے اسکول بنے ہوئے ہیں اور انتہائی ناگفتہ حالات کے باوجود ابھی وہاں پر آئی روڈ پر روڈ بلاک کر دی گئی تھی. یہ ہے عوام کا کیلیبر، یہ ہے عوام کے نظریات کہ اپنی اولادوں کا بیڑا غرق کر کے بھی وہ مریم نواز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ان کو اتنا نہیں تھا پتہ کہ یہ شام کو جا کے واپس اپنے بڑے سے گیٹ میں سے 200 بندہ گزار کے سلوٹ مار کے یہ جا کے سبزہ زار میں بیٹھے گی، اے سی آن کرے گی اور بڑے خوبصورت محل میں بیٹھے گی. لیکن ان کا کیا، یہ وہ ادھر ہی ٹھال چوک میں گھومتے رہیں گے اور آج بھی گھوم رہے ہیں، آگے بھی گھومتے رہیں گے. اللہ پاک ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں، اب شہباز کے اوپر ہیں، اب اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں آپ کے، انہوں نے ڈرامہ کیا بنایا ہوا ہے. بھٹو کدھر گیا، بیچ میں کہاں سے زرداری آ گیا، بیچ میں کہاں سے بلاول آ گیا. پھر یہی چودھری برادران کی ترتیب ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم سامنے آتے ہیں. اب وہ میں سن رہا تھا نواز شریف کا کوئی بیان کہ جی ظلم ہوا عورت کے ساتھ اور آگے پیچھے کوئی گفتگو ایسی چل رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی تھوڑا ٹائم نکالو آپ. حمزہ شہباز ایک نام ہے، حمزہ شہباز کی میڈیا میں آپ ریکارڈنگز چیک کرو، ویڈیوز چیک کرو. ملکہت ایک نام تھا، ملکہت کی بیٹی قرآن پاک لے کے اسی حمزہ شہباز کے پیچھے بھاگتی رہی ہے لاہور کی سڑکوں میں. ٹھیک ہے، آپ اپنا کیلیبر دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. اب صوبوں کی گفتگو شروع ہوئی تھی، دیکھیں اب کہاں چلی گئی. تو ابھی کم سے کم 17-18 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن یہ بننی ضروری تھی. اور میری خواہش ہے کہ اس کے اوپر ارباب اقتدار جو جتنے بھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سوچ کریں، غور و فکر کریں کہ یہ کیوں ضروری ہے ہمارے پاس، ہمارے لیے کہ 4 وزراء اعلیٰ ہمارے کام کے نہیں ہیں. آپ ان 4 کو 16 میں کریں، آپ 16 نہیں، آپ 32 میں کریں. 32 کے 32 یا 16 کے 16 جتنے بھی آپ کے وزراء اعلیٰ ہوں یا جو بھی ان کو نام دے لیں آپ، خلیفہ جو کوئی آپ نام دینا چاہتے ہیں، لیکن نظام آپ کا اسلامی ہو، آپ کے قوانین اور آئین آپ کے اسلامی ہوں. جب آپ کا نظام ٹھیک ہوگا، قابلیت معیار ٹھہرے گا، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کے بعد اس کا بیٹا آ جائے، اس کی بیٹی آ جائے، یا بھٹو کے بعد اس کی بیٹی یا بیٹا آ جائے، یا زرداری کے بعد اس کا بیٹی بیٹا آ جائے. میں تو آج تک یہی نہیں سمجھ پایا ہوں کہ زرداری جیل سے صدر کیسے بن گیا. میں تو آج یہی نہیں سمجھ پایا ہوں کہ قائم علی شاہ کیسے وزیر اعلیٰ لگ گیا. میں تو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ رئیسانی کو آپ نے کیسے وہاں پر لگایا. میں تو سمجھ ہی نہیں پایا ہوں کہ حمزہ شہباز سے لے کے مونس سلائی سے لے کے مریم نواز سے لے کے یہ بھٹو بلاول زرداری سے لے کے یہ تمام لوگ جا کیسے رہے ہیں اور آ کیسے رہے. تو آپ لوگ جو ہم لوگ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے نظر ثانی کریں. آنے والے حالات انتہائی مختلف ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال بدل رہی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال بدل رہی ہے، گلگت بلتستان کی صورتحال بدل رہی ہے. جب تک آپ یہ ڈرامہ بازی ختم نہیں کریں گے، صوبوں کو لے کے کھیلنا بند نہیں کریں گے، ہمارا کام نہیں ہوگا. یہ کب کھیلنا بند ہوگا؟ جب آپ اس سرمایہ دارانہ اشرافیہ نواز نظام سے باہر نکلیں گے. اس نظام کے ہوتے ہوئے، ان قوانین اور آئین کے ہوتے ہوئے میرا آپ کا عوامی بھلا ممکن نہیں ہے، ممکنات میں نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ جی ہم آپ کی جو ہے لو لیول تک آپ کو تمام کی تمام سہولیات پہنچائیں گے. اللہ پاک جی ہم تمام لوگوں کے حالات پر رحم کرے. گفتگو بہت زیادہ ہے کرنے والی، لیکن اتنی کون سنتا، اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس. لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے نظریات جو ہیں آہستہ آہستہ آپ تمام احباب کے سامنے پیش کرتا رہوں. اللہ پاک مجھے شعور اور آگاہی عطا کرے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی دیکھنے، سننے اور سمجھنے اور پرکھنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے.